बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल से एक बड़ी खबर मौसूल हुई है। अब से कुछ देर पहले काबुल में धमाके सुने गए हैं और उससे भी जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन धमाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद भी मुबैना तौर पर हलाक हुए हैं। उनकी हलाकत की भी इतलात है, इस पर आपके साथ बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो दूसरे इश्यूज है, इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी इंडिया के दौरे पर है, उस पर बात करेंगे। और इससे रिलेटेड सुहेल आफरीदी की नामजदगी वजीर आला खैबर पुख्तूनख्वा के तौर पर, उस पर बात करेंगे। और जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका जो एलामिया है उस पर बात करेंगे। और आज जुम्मे के दिन, आज 10 अक्टूबर है, ये काबुल का वाक़या अब से कुछ देर पहले हुआ है। आज जुम्मे के दिन खैबर पुख्तूनख्वा में पेशावर में कोर DGISPR जो है कोर कमांडर हाउस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन तमाम इश्यूज का आपस में क्या ताल्लुक बनता है, और इसके अलावा जो अतातार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुहेल आफरीदी के हवाले से, इस पर बात करेंगे। पहली बात, जो काबुल में धमाके सुने गए हैं, इस हवाले से अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन धमाकों की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि काबुल में धमाके सुने गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जानी नुकसानात के हवाले से कोई मुसद्दिक़ा मालूमात नहीं है, और धमाकों की नौइयत के हवाले से भी मालूमात मुसद्दिक़ा नहीं है कि आया ये वहाँ पर बारूदी मवाद फटने से ये धमाके हुए हैं, या ये ड्रोन हमले थे, ड्रोन की किसी को टारगेट किया गया है, या ये जेट तैयारों की बमबारी थी। लेकिन जो अब तक इस हवाले से मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट से आज न्यूज़ के मुताबिक काबुल के शहर मशरिकी हिस्से में जो है ये धमाके सुने गए हैं, और ये अब्दुल हक चौक के करीब के इलाकों को बंद कर दिया गया है, और वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो देखी गई है। तो ऐसे मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये धमाके ये करीबी इलाकों में हुए हैं। और जो उम्मत न्यूज़ है, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि ये एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर गाड़ी थी, उसको निशाना बनाया गया है। और मतलब टारगेट में जो है TTP के अहम कमांडर को निशाना बनाया गया है। उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये उन्होंने रिपोर्ट की है कि इसमें TTP के अहम कमांडर को निशाना बनाया गया है। अब बात यह है कि अगर वाकई इस हमले में ये ड्रोन हमला था या जेट तैयारों की बमबारी थी, अगर वहाँ पे मुफ्ती नूर वली महसूद की हलाकत की तस्दीक हो जाती है, तो इससे फिर अफगानिस्तान का बयानिया कितना कमज़ोर होगा। और अब जो इंडिया में अमीर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा है, वो इंडिया के दौरे पर है, वो फिर इंडिया कितना मुहतात जो है इनके साथ फिर मुज़ाकरात करेगा, मुहतात अंदाज में रवाबित रखेगा। और उसके अलावा जो इमरान खान का बयानिया है कि यहाँ पर खैबर पुख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ रवाबित रखने चाहिए, और खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने चाहिए। बल्कि उन्होंने तो अली अमीन को ये डायरेक्शन दी थी कि वो अफगानिस्तान का दौरा करे। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में है। बल्कि इसी एक जो बड़ी वजह थी अली अमीन की वजारत से हटाने में, जो उन्होंने खुद जो है बताया है, उन्होंने खुद कहा है कि जो उनका बयानिया है अली अमीन वो उसी तरह नहीं ले जा रहा था। और ख़ास कर उन्होंने कहा है कि वो खैबर पुख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, कि यहाँ पर ऑपरेशन ना हो, यहाँ के लोग जो है वो नकल मकानी ना करें, यहाँ के आम लोग उसमें निशाना ना बने। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अली अमीन को हटाया है कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं जो वफाक की पॉलिसी है, और वो खुद को वफाक से दूर नहीं कर सकते। इसलिए जो है उनकी जगह सुहेल आफरीदी को लाया गया है, जो एक इस हवाले से उनका बयानिया या मौक़िफ़ जो है वो समझे जाते हैं कि वो वही बात करते हैं जो इमरान खान करते हैं, और जितनी भी वो सख्त बात करते हैं वो सुहेल आफरीदी जो है उसी को सपोर्ट करेगा। पहली बात तो ये है कि आया सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बनेंगे नहीं बनेंगे, इस हवाले से भी सवालात है। लेकिन मैं इन जो है ये काबुल में
جو واقعہ ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہلاکت کے حوالے سے جو اطلاعات ہے، اگر یہ درست ثابت ہوتی ہے تو پھر ان کا بیانیہ کہا جائے گا، یہ پھر کیسے کہہ سکیں گے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے؟ اور آج خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ بات کی اس حوالے سے۔ 2022 میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی والوں نے ان سے کہا کہ آپ 10 ارب روپے ہمیں دے دیں، ہم یہاں پر جو ہے مغربی علاقے میں ان کو سیٹل کر دیں گے۔ تو اب اگر وہاں پر اس واقعے کی، اس ہلاکت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے کیسے اپنے اس بیانیہ کو اس طرح کھلے ڈلے انداز میں پھر بیان کریں گے جیسے وہ اب بتا رہے ہیں؟ پھر بھی وہ بتاتے رہیں گے، لیکن کم از کم ان کا بیانیہ کمزور ہو جائے گا اگر مفتی نور ولی محسود کی ہلاکت کی وہاں سے تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اب جیسے ہی دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، اسی طرح ان کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ اور جو ریسنٹ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا 8 اکتوبر کو اورکزئی میں، جہاں پر 11 سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی تھے، ایک میجر تھے، اور اس دہشت گردوں کے ساتھ جڑپ میں جو 11 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے، اس میں 20 سے زیادہ دہشت گردوں کی ہلاکت کی بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ 20 سے زیادہ دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے اورکزئی میں ایک اور بڑی کارروائی ہوئی ہے اور اس میں 25 سے 30 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ڈی اے خان میں کل ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر 7 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن جو 8 اکتوبر والا اورکزئی کا واقعہ ہے، تو جو سیکیورٹی ذرائع سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز نے اس حوالے سے اپنا جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے مزید تیز کر دیا ہے، اور اس کے تناظر میں یا اس کے تسلسل میں جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی جو ہے اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے زیرو ٹالرنس ہے۔ اور اس کی ایک صرف نقطہ اس پریس کانفرنس کا کہ دہشت گرد اور جرائم کی ملی بھگت کو ریاست اور عوام کے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے، یعنی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ اس کو خطرہ قرار دیتی ہے اور اسے مخصوص سیاسی سرپرستی کا حامل بتاتی ہے، کہ مطلب یہ مخصوص سیاسی سرپرستی کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے دوام مل رہا ہے۔ تو ایک میسج بھی کنوے کر دیا گیا ہے اگر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک بڑی بات جو کل یہاں پر، بلکہ آج جمعے کا دن ہے، آج جمعہ تاریخ چینج ہو گئی ہے، آج پشاور میں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ۔ تو میں خود بھی اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ، اور کوشش بھی کر رہا تھا کہ معلوم کر سکوں کہ یہ کس حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہوگی، تو مجھے تو اس سے کوئی واضح اس طرح ایجنڈا نہیں مل سکا۔ لیکن اب جو یہ واقعہ ہوا ہے کابل میں، جو مفتی نور ولی محسود کی ہلاکت کے حوالے سے جو اطلاعات ہے، تو میں اپنا یہ اندازہ لگاتا ہوں، یہ مطلب میں ایسی پریڈکشن نہیں کرتا کہ غلط ثابت ہو جائے، لیکن یہ امکانات ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں یہ ہلاکت ہوئی ہے۔ اور جو یہاں پر، کیونکہ یہاں پر عموماً ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس نہیں کرتے، ایسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی اہم معاملے پر اگر یہاں پر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے شاید اس میں صداقت ہو، اور یہ پریس کانفرنس میں بھی شاید یہ باتیں پھر جو ہے، اور بلکہ ان کا شاید مین موضوع ہی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے بہت ساروں کے بیانیے جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ امیر خان متقی، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا ان طالبان کو ابھی افغانستان میں برسر اقتدار ہے، ان کو دہشت گرد کہتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات نہیں رکھتے تھے۔ جب اشرف غنی اور جو دوسرے ان کے صدور آئے ہیں، حامد کرزئی وغیرہ، تو ان کے ساتھ انڈیا تعلقات رکھتا تھا، لیکن امارت اسلامی یا طالبان کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اب جو ہے امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہے افغانستان کے، وہ انڈیا کے دورے پر ہے،
اور یہ بھی جو ہے پاکستان کے لیے ایک حد تک جو ہے ایک مطلب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے انڈیا کے ساتھ اگر پنگے بڑھا رہا ہے تو یہ پاکستان کو بھی مطلب کوئی میسج دینا چاہتا ہے، کوئی سگنل دینا چاہتا ہے. تو یہ اگر تصدیق ہو جاتی ہے یہ ہلاکت کی، تو انڈیا بھی پھر محتاط طریقے کے ساتھ جو ہے افغانستان کے ساتھ آگے جائے گا. اور پھر خیبر پختونخوا میں جو بیانیہ عمران خان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے وہ بیانیہ بھی کمزور ہو جائے گا. اور اس حوالے سے جو ہے آلریڈی میں دیگر معلومات اس میں نہیں جاتا، لیکن عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس میں جو باتیں کہی ہے سہیل آفریدی کے حوالے سے، جو انہوں نے سخت باتیں کہی ہے، تو مطلب یہ چیزیں لنک کر کے ایسے لگتا ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، بلکہ اگر ہم آسان الفاظ میں کہہ دیں کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے ایک قسم سے. ان کی تمام پریس کانفرنس کا اگر نچوڑ نکالے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو بڑی قوتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا جو ہے لڑکا یا اس طرح کا بندہ جو ہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 سالوں سے خاص کر یہاں پر ملیٹنسی دہشت گردی کی وارداتوں میں بہت تیزی آئی ہے. اور یہ ٹی ٹی پی کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ جو پاکستان میں یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہے اس کی لیڈنگ مفتی نور ولی محسود کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس یہاں پر اورنگزیب میں حملے، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے، اور اس سے بھی ایک بڑی بات کہ جو ماسکو میں روس میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جس کو ماسکو فارمیٹ کہا جاتا ہے، جہاں پاکستان، افغانستان، ایران، چین، روس، انڈیا، قازقستان، ازبکستان، یہ تقریباً 10 ممالک نے شرکت کی تھی. افغانستان نے پہلی مرتبہ اس کانفرنس میں شرکت کی، اور تقریباً تمام ممالک نے اپنے ملکوں میں افغانستان کی جانب سے، بلکہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا الزام لگایا، جس کو امیر خان متقی نے مسترد کر دیا تھا. بلکہ الٹا انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ ہمسایہ ممالک میں اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہے. ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا کہ یہاں پر بھی یہ سرگرمیاں ہو رہی ہے. لیکن میں اس لیے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے، مفتی نور ولی کی وہاں پر ہلاکت ہو جاتی ہے، تو افغانستان کا بیانیہ اور وہ جو الزامات لگا رہے تھے اور دوسروں کے الزامات جو ہے اس کو مسترد کر رہے تھے، تو ان کا وہ بیانیہ کمزور ہو جائے گا. اور میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے دہشت گردوں کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے، وہ بھی کمزور ہو جائے گا. اور جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو وہ بھی جو ہے اب آئے تو نہیں ہے، ابھی اس میں بھی کافی ساری جو ہے اس میں بھی باتیں ہو رہی ہے کہ آیا وہ وزیر اعلیٰ بن پائیں گے یا نہیں. تھوڑا سا میں اس کا بھی ذکر کروں، کیونکہ اب تک جو میرے پاس معلومات ہے، اور میں نے خود گورنر ہاؤس سے کنفرم بھی کیا ذرائع سے کہ ان کا استعفیٰ اب تک موصول ہوا ہے کہ نہیں، تو مجھے وہاں سے کہا گیا کہ استعفیٰ بالکل ہی موصول نہیں ہوا. ایک تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق تو بالکل نہیں موصول ہوا. اگر وہ کہتے ہیں کہ گیٹ پر چھوڑ دیا ہے گورنر ہاؤس کے، تو اسے مطلب وہاں پہ بھی موصول نہیں ہوا ہے. یہ گورنر ہاؤس کے ذرائع کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے مطلب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعفیٰ صرف لکھا گیا ہے کہ نہیں، اس کو کہیں پہ بھجوایا بھی گیا ہے. اگر کہیں بھجوایا گیا ہے تو کہاں پہ بھجوایا گیا ہے، کیونکہ گورنر ہاؤس نے تو اس کی مطلب تصدیق نہیں کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اس میں کہ ان کو وزیر اعلیٰ کی جو ریزگنیشن ہے یا اس کی سمری ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہے. لیکن میں پھر بھی اسی پہ آتا ہوں کہ شاید ڈی جی ایس پی آر جو ہے اگر اس واقعے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ نہ صرف یہاں کے دہشت گردی میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بڑا ثبوت بھی پاکستان کے ہاتھ ایک اور بڑا ثبوت آ جائے گا. نور ولی محسود کی ایک مختصر سی کہ مطلب نور ولی محسود کون ہے،
یہ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان پاکستان کے چوتھے امیر ہے۔ یہ 2018 میں ٹی ٹی پی کا سربراہ بنے تھے۔ 22 جون 2018 کو جب ٹی ٹی پی کے تیسرے جو امیر تھے مولانا فضل اللہ کو جب ان کی ہلاکت ہوئی تو اس کے بعد جو ہے مفتی نور ولی محسود نے ٹی ٹی پی کی امارت سنبھالی تھی۔ 2018 سے اب تک وہ ٹی ٹی پی کے امیر رہے، بلکہ اب تک امیر ہے اگر ہلاکت نہیں ہوئی ہے ان کی۔ اس مفتی نور ولی محسود نے ٹی ٹی پی کو ان کی تنظیم سازی کی، ان کو مضبوط کیا، یہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے ان کی امارت میں۔ بین الاقوامی سطح پر جو ہے ان پر پابندیاں ہے۔ امریکہ نے اس کی سر کی قیمت $5 ملین یعنی $50 لاکھ روپے ان کی سر کی قیمت بھی مقرر کی ہے۔ اس جو ٹی ٹی پی کے پہلے امیر تھے، آپ کو یاد ہوگا، میں صرف وہ یاد دہانی کے لیے، بیت اللہ محسود نے یہ 2007 میں ٹی ٹی پی قائم کی تھی، اور پھر 5 اگست 2009 کو جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملے میں وہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 2009 میں حکیم اللہ محسود نے ٹی ٹی پی کی کمان سنبھالی تھی، وہ ٹی ٹی پی کے امیر بنے تھے۔ 2009 سے 2013 تک وہ امیر تھے۔ 2013 میں وہ شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 2013 میں مولوی فضل اللہ ٹی ٹی پی کے امیر بنے، جو 2018 تک امیر رہے۔ ان پر جو بڑا الزام، ان سب پر بہت بڑے بڑے دہشت گردی کے الزامات ہیں، لیکن مولوی فضل اللہ پر آرمی پبلک سکول کے واقعہ کا بھی الزام ہے۔ وہ اس وقت یہ ٹی ٹی پی کے امیر تھے۔ یہ بھی افغانستان کے صوبے کنڑ میں یہ امریکی ڈرون حملے میں یہ مارے گئے تھے 2018 میں۔ اس کے بعد جو ہے 2018 کے بعد یہ مفتی نور ولی محسود یہ تحریک طالبان پاکستان کے امیر ہیں۔ اور صرف ایک اور بات، چونکہ کابل میں ان کی ہلاکت کے حوالے سے اطلاعات ہے، تو یہ دوحہ معاہدہ جو ہوا تھا، جو ٹی ٹی پی کا امریکہ نیٹو کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی ایک شک تھی، ایک شرط تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، یہاں پر دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد جو ہے یعنی 31 جولائی 2022 کو القاعدہ کے اہم رہنما، بلکہ اسامہ بن لادن کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر بڑے رہنما سمجھے جاتے ہیں، وہ 31 جولائی 2022 کو کابل میں ایک ڈرون حملے میں وہ مارے گئے تھے۔ حالانکہ اس حملے میں یہ بھی بہت ایک ٹیکنیکل حملہ کیا گیا تھا، جس میں ان کی پوری فیملی جو تھی وہ محفوظ رہی تھی، لیکن ایمن الظواہری کو وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہاں کابل میں مفتی نور ولی محسود کی ہلاکت کے حوالے سے اطلاعات ہے، لیکن میں ابھی تک اس لیے تصدیق کے ساتھ نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ زندہ ہو اور ہم اس کو ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے وہ مردہ وہ کر دے، لیکن چونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ۔